अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। 2 माह बाद एक दिन में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन में तेज़ी से इजाफा। पेशावर के एक ही ख़ानदान के 4 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस से मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान हुकूमत का गवादर और कैच को आफत ज़दा अजला करार देने का फैसला। कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाक फौज और मुकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान नियाज़ी का मेकअप वाला चेहरा उतरा है तो फंडिंग लेने वाला चेहरा सामने आया है। वक्त आ गया है कि कौम के साथ फ्रॉड करने वाले का एहतसाब किया जाए। बिलाल यासीन हमला मामला मजीद उलझ गया। अंडरवर्ल्ड माफिया के ताल्लुक के सबूत मिल गए। दुबई और बरतानिया से गैंग्स ऑपरेट करने वाला अंडरवर्ल्ड माफिया का किरदार सामने आ गया। केस में पुलिस ताहाल शूटर्स को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। यूक्रेन पर हमला, अमेरिका और कनाडा की रूस को वार्निंग। कनेडियन और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई की सूरत में रूस के खिलाफ शदीद मुआशी पाबंदियाँ आयद करने का फैसला। वैक्सीन ना लगवाने वालों की वजह से कनेडियन अवाम में गुस्सा पाया जाता है। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। टोरंटो में शहरी हुकूमत ने वैक्सीन ना लेने वाले 461 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 23,55,243। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। काज़ाकिस्तान भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। रूस के ज़ेर क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद ने पहला फ़ौजी दस्ता काज़ाकिस्तान भिजवा दिया। हंगामों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में हाउसिंग अपार्टमेंट्स में आतिशज़दगी लगने से 13 अफराद हलाक। इमारत में आग का पता लगाने वाले डिटेक्टर्स नाकारा थे। 8 लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी जान बचाई और इमारत से निकलने में कामयाब हुए। कोरोना का दुनिया पर सबसे बड़ा वार। आलमी कोरोना वबा ने दुनिया भर में एक ही दिन में 50 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासर किया। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 90,928 केसेस रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगा। इस्लामाबाद और लाहौर में दर्जनों नए केसेस सामने आ गए। पेशावर के एक ही ख़ानदान के 4 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासर अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। इस्लामाबाद और लाहौर में दर्जनों नए केसेस सामने आ गए। पेशावर के एक ही खानदान के 4 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पंजाब में ओमिक्रॉन के 43 नए केसेस भी सामने आए। लाहौर में मुतासरा अफराद की तादाद 211 हो गई। ओमिक्रॉन के 98% केसेस सिर्फ लाहौर से रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 36 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। विफाकी दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 177 हो गई। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,955 हो गई।
پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,99,848 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1085 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,46,300، سندھ میں 4,84,226، خیبر پختونخوا میں 1,81,573، بلوچستان میں 33,654، گلگت بلتستان میں 10,429، اسلام آباد میں 1,08,984 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,682 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,36,55,230 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,585 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,57,847 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 636 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 5 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,955 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,076، سندھ میں 7,676، خیبر پختونخوا میں 5,938، اسلام آباد میں 967، بلوچستان میں 366، گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 746 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلوچستان کے مکران ڈویژن میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ گوادر میں سیلابی صورتحال سے زندگی مفلوج ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے مکران ڈویژن میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ گوادر میں سیلابی صورتحال سے زندگی مفلوج ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں اسکول غیر معینہ مدت کے لیے بند جبکہ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ ضلع گوادر، کیچ اور پسنی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا۔ گوادر کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کام شروع کر دیا گیا۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے ابھی جاری ہے۔ کمبل، خیمے، سلنڈر، ادویات، کھانا اور دیگر ضروری اشیاء کی ترسیل بھی شروع کر دی گئی ہے۔ امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پی ڈی ایم نے کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیش نظر قومی اور رابطہ سڑکوں پر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ، پی ڈی ایم اے اور این ایچ اے نے بھاری مشینری پہنچا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے بعد شہر میں سردی میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں آج شام یا رات میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ مزید شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں مطلع مکمل ابر آلود ہے جبکہ آج دن میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سسٹم کے تحت شہر قائد میں شام یا رات میں معتدل بارش ہو سکتی ہے جبکہ بارش سے قبل تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ سردار سرفراز کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی میں 8 جنوری سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے جبکہ مغربی ہواؤں کا اگلا سلسلہ 16 یا 17 جنوری کو بلوچستان پر پھر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران نیازی فوری طور پر مستعفی ہو۔ انہیں استعفیٰ دے کر فوراً فنڈنگ کی آزادانہ تحقیقات کا موقع دینا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آج تک پی ٹی آئی نے کوئی ایک ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے مسلم لیگ نون کی بدعنوانی کا پیش نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ عمران نیازی فوری طور پر مستعفی ہو۔ انہیں استعفیٰ دے کر فوراً فنڈنگ کی آزادانہ تحقیقات کا موقع دینا چاہیے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک کی سالمیت ختم کر رہی ہے۔ ہر پاکستانی اسٹیٹ بینک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ عمران نیازی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے۔ یہ ایجنڈا فوراً فنڈنگ کرنے والوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی افغانستان میں مداخلت کی مخالفت کرنے والا نیٹو کانٹریکٹر سے چندہ لیا کرتا تھا۔ عمران نیازی کا میک اپ والا چہرہ اترا ہے تو فنڈنگ لینے والا چہرہ سامنے آیا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ کسی سیاسی جماعت نے آج تک نہ کیا ہے اور شاید نہ کوئی کر سکے گا جتنا پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے جو جھوٹے بیانات الیکشن کمیشن میں دیتا ہے، یا اسے کہا جاتا ہے جو بیرون ملک سے چندہ لیتا ہے اور خرچ کرتا ہے؟ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد عمران نیازی کا بیٹھنا ایک سوال ہے۔ کمپیوٹر آپریٹر اور چپڑاسیوں کے نام پر پیسے منگوا کر کھائے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ قوم کے ساتھ فراڈ کرنے والے کا احتساب کیا جائے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ ڈیل کر رہے ہیں نہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک بل ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ 1998 میں اسٹیٹ بینک کو اپنے کام کی خود مختاری دے دی گئی ہے، اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے۔ رہنما نون لیگ نے کہا کہ فارن فنڈنگ کی تفصیلات اسٹیٹ بینک کے پاس ہے۔ عمران نیازی یہ قانون پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ عمران نیازی گورنر اسٹیٹ بینک سے NRO لینا چاہتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کا سودا نہیں ہونے دیں، ہم اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی آئین اور قانون کی بات کرتی ہے، ہماری ڈیل عوام کے ساتھ ہے، پہلے کہہ چکے ہیں کوئی ڈیل نہیں کی، ڈیلوں کی سیاست نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے MPA بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کے معاملے میں دبئی اور برطانیہ سے گینگز آپریٹ کرنے والا انڈر ورلڈ مافیا کا کردار سامنے آ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے MPA بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کے معاملے میں دبئی اور برطانیہ سے گینگز آپریٹ کرنے والا انڈر ورلڈ مافیا کا کردار سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین حملے کا معاملہ الجھتا جا رہا ہے۔ پولیس تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں انڈر ورلڈ مافیا کا کردار بھی سامنے آ گیا۔ اسلحے کے امپورٹر کا انڈر ورلڈ مافیا کے ساتھ رابطے ہیں۔ پولیس نے اس سے متعلق ثبوت حاصل کر لیے۔ زیر حراست ملزمان کے بیانات میں سلسلے میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انڈر ورلڈ مافیا دبئی اور انگلینڈ سے مختلف گینگز کو آپریٹ کر رہا ہے۔ گینگ کے ارکان مختلف شوٹرز کی مدد سے لوگوں پر قاتلانہ حملے کرتے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے گینگ کے شوٹر کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ MPA بلال یاسین پر بھی گینگ کے شوٹر نے حملہ کیا، تاہم اس کیس میں پولیس تاحال شوٹرز کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ گزشتہ روز پولیس حکام نے شوٹرز کے قریب پہنچنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سلسلے میں جیو فینسنگ کی مدد سے 1.5 لاکھ موبائل نمبرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا چکا ہے اور انویسٹیگیشن پولیس نے 520 مشتبہ نمبرز شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ یاد رہے کہ بلال یاسین پر 31 دسمبر کو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، انہیں کئی گولیاں لگی تھیں۔ اس معاملے میں شوٹرز کو اسلحہ فراہم کرنے والے افضل پٹھان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ دوران تفتیش افضل کے انکشاف پر 2 اہم کرداروں ساجد گرما اور محسن کے نام سامنے آ چکے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔